देखा देखा बीबी जान, अगर ये इतना पारसा है तो टेस्ट क्यों नहीं करवा लेता। वो चमक कर बोली। बात बीबी जान के दिल को लगी। उन्होंने रुख जहांगीर की तरफ किया। तुम क्यों नहीं करवाते टेस्ट बेटा। बात टेस्ट की नहीं है बीबी जान, आप लोगों को मुझ पर इतना तो यकीन होना चाहिए था कि यूं गैरों की बातों में आकर मुझ पर शक ना करते। क्या कोई भी मुंह उठाकर चला आए, मुझे अपना बाप बताए तो मैं सफाइयां देता, टेस्ट करवाता फिरूंगा। माई फुट। हम इसको इतना रूड बिहेवियर देते हैं, इसकी बात पर इतनी इंसल्ट करते हैं कि वो खुद ही बददिल होकर यहाँ से चली जाए। तुम्हें नहीं लगता कि वो अब इस सब के लिए खुद को मेंटली रेडी करके आई होगी। कोशिश तो करते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। और मेहरमा, वो भी कुछ नहीं कर सकती क्या। वो क्या कर सकेगी, वो उल्टा हैरान हुआ। इसके पास तो हर मसले का हल होता है मुराद। बचपन से अब तक जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है हम बिल्कुल फंस चुके होते हैं। हम इसके पास जाते हैं और वो हमेशा हमारी प्रॉब्लम एक स्माइल के साथ ठीक कर देती है। आई होप कि अब भी वो सब ठीक कर सकती है। मुराद ने सर हाथों में गिरा लिया। सोहनी इसी तरह सोचते हुए चोटी को उंगली से लपेट रही थी। राहदारी वीरान पड़ी थी। मेहरमा की सोच में गुम दूसरी जानिब से चलती आ रही थी। दूर बीबी जान के कमरे से आवाजें आ रही थी। वो यकीनन बानों से अपना सामान पैक करवा रही थी। जब भी इन्हें शहर जाना होता, मुलाजमों की यूं ही शामत आती रहती। वो राहदारी के वस्त में आ रुकी। साथ ही ऊंचा सा टेलीफोन स्टैंड पड़ा था। इसने एक सोच में डूबी निगाह टेलीफोन पर डाली, फिर आहिस्ता से अपनी नाजुक उंगलियों से रिसीवर उठाया। टेलीफोन का नंबर इसे जुबानी याद था। रिसीवर कान से लगाए वो निगाहें झुकाए शहादत की उंगली से एक बटन प्रेस करने लगी। दूसरी जानिब से घंटी बजने लगी थी। वो गहरी सांस लेती इंतजार करने लगी। कुछ सुना तो है, पर इतनी छोटी सी बात पे इतने परेशान क्यों हो। ये छोटी सी बात है मेहरमा, ये तो 1-2 दिन में हल हो जाने वाली बात है। बीबी जान आ रही है ना, सब ठीक हो जाएगा। इसने अपने नरम अंदाज में तसल्ली दी। ग्रैनी आ रही हैं, कब। कल सुबह चलेंगी यहाँ से, 5 घंटे का तो सफर है। मगर वो क्या करेंगी। बुरी बात है मुराद, लोगों के बारे में बुरा गुमान नहीं करते। तुम क्यों फिक्र करते हो, सब ठीक हो जाएगा ना। मगर कितना बड़ा स्कैंडल बन सकता है, कैन यू इमेजिन। कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र रहो। तुम इतनी पुरसुकून कैसे रहती हो मेहरमा। यहाँ घर का माहौल इतना डिप्रेस्ड बना हुआ है और तुम हमेशा की तरह इतनी पुरसुकून हो। क्योंकि मैं अल्लाह पर भरोसा रखती हूँ मुराद, अल्लाह हमें कभी रुसवा नहीं करेगा। तुम भी यकीन रखो। सोहनी कहाँ है। वो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रही होगी, अभी घर में तो नहीं है। चलो इससे फिर बात हो जाएगी, मैं फोन रख रही हूँ। ओके, अपना ख्याल रखना। इसने आहिस्ता से रिसीवर रख दिया। बीबी जान के कमरे से अभी तक आवाजें आ रही थी। वो दुपट्टा माथे से आगे सरकाती इसकी तरफ चल दी। वो कारपेट पे बैठी घुटनों पर सर रखे हुए थी। कंधों पे गिरते से आप बालों को ढीले से कैचर में बांध रखा था। चेहरे पे सोच की गहरी परछाइयां थी।
ایک دم دروازہ بنا دستک کے کھلا اور شہلا اندر آئی۔ خوشبو کا ایک جھونکا اندر آیا تھا۔ منال جی، اس نے تیزی سے سر اٹھایا، پھر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ڈنر پر جا رہی ہوں، رات دیر سے واپسی ہوگی۔ تم کھانا سب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں ہی کھانا، اوکے؟ قیمتی ساڑی میں ملبوس تیار ہو کر ہدایات دے رہی تھی۔ اوکے، اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میم؟ شہلا جانے کے لیے پلٹی تو وہ پکار اٹھی۔ وہ رکی، پھر ناگواری سے گردن موڑی۔ بولو۔ انہیں واضح طور پر اپنا روکا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبا گئیں۔ میرے پاس یہ ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فور گاڈ سیک۔ وہ سر جھٹک کر چلی، دور ہو گئیں۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ طویل راہداری میں جگہ جگہ بتیاں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی، ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دروازے کے آگے پردہ گرا تھا۔ اس نے وہ جالی دار نفیس سا پردہ ہاتھ میں لے کر ایک طرف سرکایا تو سامنے ڈرائنگ روم آ گیا۔ پرکشش بڑا سا ڈرائنگ روم، دیوار پہ اونچی کھڑکیاں، نرم قالین، چھت سے لٹکے فانوس، وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کسی معمول کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں کرسٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا، سفید کانچ کی گڑیا جو رقص کر رہی تھی۔ اس نے احتیاط سے وہ اٹھائی اور چہرے کے سامنے لائی۔ وہ کانچ کچھ اس مہارت سے تراشا ہوا تھا کہ ہر زاویے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ تم کیا کر رہی ہو ادھر؟ کوئی دروازے کے قریب زور سے چلایا تھا۔ گھبرا کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا اور شیشے کی سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر کانچ ہر سو بکھر گئے۔ یو ایڈیٹ! سوہنی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھی اور زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم پیچھے کو لڑکھڑائی۔ تم نے میری گڑیا توڑ دی! مائی گاڈ! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ کانچ کے ٹکڑے میز پر بکھرے ہوئے تھے اور سوہنی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں غلطی سے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے قدم قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آئی ول کل یو! تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے گھر میں گھومو پھرو! وہ ٹوٹی گڑیا کو دیکھ کر پاگل ہوتی، دوبارہ اس کی طرف بڑھی کہ کسی نے دونوں کلائیوں سے اسے پکڑ کر روکا۔ پیچھے رضا کھڑا تھا۔ رضا بھائی! اس نے میری… سوہنی، بچے آرام سے، گڑیا اور آ جائے گی۔ اس طرح اس کو مارو تو نہیں۔ اس نے رسان سے سمجھاتے ہوئے اسے کلائیوں سے پکڑے صوفے پر بٹھایا، پھر پلٹ کر منال کو دیکھا جو چہرے پر ہاتھ رکھے بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی! اگر شہلا بی بی کی مہربانی سے آپ اس گھر میں داخل ہو ہی گئی ہیں تو برائے کرم خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ یوں گھر میں گھومنے پھرنے کا آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ سوہنی کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن موڑے سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوا تھا۔ مگر میڈم نے کہا تھا کہ مجھے سب کے ساتھ کھانا۔ میں غلطی سے مجھ سے گڑیا گری۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو گڑیا آپ نے توڑی وہ سوہنی بی بی کی 5ویں سالگرہ پہ ان کو ان کے والد نے انگلینڈ سے لا کر دی تھی اور اس کی قیمت 5 لاکھ سے کم آج بھی نہیں تھی۔ سوہنی رضا کی ڈھارس ملنے سے ذرا سنبھلی تھی، مگر منال کو دیکھتی آنکھوں سے پھر شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کو قیمت کا مت بتائیں رضا بھائی، اس کچی آبادی میں رہنے والی لڑکی نے کبھی 5 لاکھ خواب میں بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہاں، نہیں دیکھے میں نے 5 لاکھ۔ وہ گال سے ہاتھ ہٹا کر گھٹی گھٹی سی چلائی۔ اور میں دیکھ بھی کیسے سکتی 5 لاکھ؟ میرا باپ تو مجھے اس کچی آبادی میں چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ جانتی ہو سونیا بی بی، ہمارے گھر کی چھت برسات میں ٹپکتی تھی۔ جب بارش ہوتی تو میں اور ماں سردی میں پڑی بھیگتی رہتی اور پھر کئی دن بخار میں رہتی، مگر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا
کیونکہ میرا باپ اس وقت انگلینڈ میں اپنی جائز اولاد کے لیے لاکھوں کے تحفے خرید رہا تھا۔ میں نے 5 لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھے، مگر میں نے بھوک دیکھی ہے، بیماری، غربت اور خوف دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو خون میں کھانستے مرتے دیکھا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی اکٹھے 5 لاکھ ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ سہنی اور رضا گویا شوق سے اسے دیکھ رہے تھے، جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخساروں پر گر رہے تھے۔ جہاں سہنی کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا، پھر ایک دم وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزرتی باہر نکل گئی۔ سہنی یک ٹک میز پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، مگر رضا نے پلٹ کر اسے جاتے ضرور دیکھا تھا۔ بانو، سامان کے بیگ اور شاپر گاڑی میں رکھو۔ ڈرائیور دروازہ کھولے ایک طرف کھڑا تھا، مگر بی بی جان ابھی تک اندر سے آئی نہیں تھی۔ وہ باہر برآمدے کے سکون کے ساتھ مہر ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں پیچھے سے سنبھال لوں گی بی بی جان، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کے دھمکتے چہرے پر وہی ازلی نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ وہ عموماً سفید رنگ پہنا کرتی تھی، لمبی قمیض اور نیچے پجامہ شلوار۔ تمہاری وجہ سے تو بے فکری رہتی ہے مہر ماں، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر کب جایا کرتی ہوں۔ میرے ہوتے ہوئے بھی تو ہی کرتی ہے سب۔ وہ بہت سوگوار سی تھی، لرزتے ہاتھوں میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گراتی بہت کرب بڑے انداز سے کہہ رہی تھی، آپ اللہ کا نام لے کر جائیں، مجھے یقین ہے یہ بابا جان کے خلاف کوئی سازش ہے۔ اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی بے یقین کیوں ہیں بی بی جان؟ میں تو بے یقین نہیں ہوں، تو ہمیشہ ہی پر یقین رہتی ہے، اور اب میں تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں مہر ماں؟ مہر ماں ان کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگی۔ آپ اللہ پر یقین رکھیں، سب ٹھیک ہوگا۔ تو میرے لیے اور جہانگیر کے لیے سب کے لیے دعا کرنا مہر ماں۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی، مہر ماں ان کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو ہمیشہ ہی دعا کرتی ہوں، بس آپ بے فکر ہو کر جائیں، پیچھے حویلی تیرے ذمے ہے، میرے بعد بھی تو نے ہی حویلی اور گاؤں کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ جہانگیر تو 2-3 ماہ بعد ہی ادھر آ پاتا ہے، میرے بعد تو ہی وادی کی سردارنی ہوگی مہر ماں۔ اتنا آگے کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بند شیشے کے اس پار بی بی جان کا ضعیف چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا تھا۔ پہیے پیچھے کو جانے لگے، دھول کے غبار اٹھا، اس کے پیچھے کہیں بی بی جان کا چہرہ گم ہو گیا۔ گاڑی باہر نکل گئی، آہستہ آہستہ گڑ چھٹنے لگی۔ مہر ماں ستون سے ٹیک لگائے سوچتی نگاہوں سے کھلے گیٹ کو دیکھتی رہ گئی۔ کیوں سب مجرموں کی طرح مجھ سے آ کر صفائیاں مانگتے ہیں؟ شہلا کا تو قصہ ہی الگ ہے، مگر آپ بی بی جان، آپ تو میرا یقین کر لیتی۔ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھے جہانگیر بالکل ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں میں بے حد شکوے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو وہ لڑکی کیوں انہیں اتنی کانفیڈنس سے ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہے؟ بی بی جان، میں صرف شک کے باعث یہ سب نہیں کہہ رہی، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا تو ہے۔ سامنے والے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھے شہلا جہانگیر کی طرف کر بولی تھی۔ جواباً جہانگیر نے ایک شعلہ نگاہ ان پر ڈالی، میرا باپ بھی نہیں کروائے گا ڈی این اے ٹیسٹ۔ دیکھا بی بی جان، اگر یہ اتنا ہی پارسا ہے تو ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتا؟ وہ چمک کر بولی۔ بات بی بی جان کے دل کو لگی، انہوں نے رخ جہانگیر کی طرف کیا۔ تم کیوں نہیں کرواتے ٹیسٹ بیٹا؟ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بی بی جان، آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے تھا کہ یوں غیروں کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک نہ کرتے۔ کیا کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آئے، مجھے اپنا باپ بتائے تو میں صفائیاں دیتا ٹیسٹ کرواتا پھروں گا؟ مائی فٹ
شہلا نے محض ایک جتاتی نظر ان پر ڈالی اور ہولے سے سر جھکا لیا۔ مگر جہانگیر کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اگر یہی واحد راستہ ہے تو ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے؟ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں بی بی جان؟ اگر بات باہر نکل گئی تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ تو تمہیں اس بلقیس سے بدکاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہلا زیادہ دیر چپ نہ رہ سکی۔ "او یو شٹ اپ"، وہ دھاڑے تھے۔ شہلا، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ بی بی جان نے حقیر سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس لڑکی کو ادھر بلاؤ اور رضا کو بھی۔ رضا کو بی بی جان؟ شہلا کو ذرا حیرت ہوئی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ برسوں سے ان کا وفادار ملازم تھا۔ اب نہ صرف جہانگیر کا اسپتال سنبھالتا تھا بلکہ رہتا بھی کوٹھی کے ایک بیرونی کمرے میں ہی تھا۔ آپ نے رضا کو کیوں بلوایا ہے؟ شہلا کی جانے کے بعد وہ ذرا حیرت سے بی بی جان کی جانب مڑے۔ وہ ہمارا رازدار ہے جہانگیر۔ اگر وہ تمہارے ٹیسٹ کرے یا کروائے تو بات کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ بولو، اب بھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بھینچ لیے۔ البتہ چہرے پر ناگواری بکھر گئی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک کی آواز آئی تو بی بی جان نے دیکھا شہلا واپس آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی، سادہ سے لباس میں ملبوس، شفاف چہرہ اور بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ ڈری سہمی یا گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خاصا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑی تھی، سیاہ بھی تھی، مگر وہ جہانگیر کی آنکھیں جیسی نہیں تھی۔ مہرماں ٹھیک کہتی تھی، اس دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہوں گی، کیا اس سے وہ سب بابا جان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ بیٹھو لڑکی، انہوں نے روک دار مگر روکھے انداز میں مقابل صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پر آ بیٹھی اور اب جیسے منتظر نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی جہانگیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی کیا سزا ہے؟ جانتی ہوں، پھر بھی تم نے میرے بیٹے پہ بہتان لگایا۔ آپ اپنی وادی کی سردارنی ہیں اور آپ کی وادی علاقہ غیر میں ہے، آپ کا وہاں اپنا قانون ہے۔ آپ روز 20 مقدمے نمٹاتی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں کیا بہتان باندھنے والوں کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ لمحے بھر کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ رضا بہت آہستہ سے مینار کے صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا، مگر ابھی کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں ادھر تمہاری باتیں سننے نہیں آئی لڑکی، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا، پھر لہجہ کمزور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے آئی ہیں، تو کیجئے بی بی جان، میں تیار ہوں فیصلے کے لیے یا سزا کے لیے، دونوں میں سے اسی کے لیے جس میں انصاف ہو۔ اگر مجھے جہانگیر شاہ کی دولت چاہیے ہوتی تو میں عدالت میں جاتی، مگر مجھے عزت چاہیے، نام اور پیار چاہیے، اس لیے آپ کے گھر آئی ہوں۔ مجھے آپ سے عدل کی امید ہے بی بی جان۔ عدل کیجئے، یہ بھلا کر کہ میرا باپ آپ کا بیٹا ہے۔ عدل کیجئے۔ مائی فٹ، میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ جہانگیر تلملائے۔ تو ثابت کیجئے، ٹیسٹ کروائیے، میں تیار ہوں ہر ٹیسٹ، ہر امتحان سے گزرنے کے لیے۔ وہ پر اعتماد تھی۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ اگر اس کے اور تمہاری ماں کے درمیان کچھ تھا بھی تو وہ تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ کئی سال چلتا رہا تھا، اور یہ ہر ماہ کا خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ میرا قیاس نہیں، ماں بھی اقرار کرتی تھی، اور یہ بھی پہلے کرتے تھے۔
شٹ اپ، وہ چلائے، جھوٹی مکار اداکارہ، بند کرو یہ ڈرامہ۔ مینال کی آنکھیں جھلملانے لگیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ آرام سے جہانگیر، اگر یہ ڈرامہ کر رہی ہے تو وہ کھل ہی جائے گا۔ رضا، حکم بی بی جان۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم جہانگیر اور اس لڑکی کے ٹیسٹ کرواؤ گے، اور تم جانتے ہو یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جو حکم بی بی جان۔ اس نے ایک نگاہ جہانگیر پہ ڈالی جو غصے میں بیٹھے تھے، اور بولے، مگر بی بی جان، خواہ مخواہ یہ میرا حکم ہے۔ جہانگیر، ان کا انداز اٹل تھا۔ اور لڑکی، تم میری بات کان کھول کر سنو۔ تم اس کے بعد ہماری وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرو گی۔ ہم عدل کرتے ہیں، اس کا تو تمہیں یقین ہوگا۔ جی ہاں۔ اس نے سر اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو پونچھے۔ مجھے وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ پرسوں شام تک ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی۔ مہر ماں، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس رات وہ بستر میں لیٹی فون کا ریسیور کان سے لگائے اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے بی بی جان؟ اللہ پہ ہے، جہانگیر پہ نہیں ہے۔ بی بی جان، اسے صدمہ لگا تھا۔ میں کیا کروں؟ مہر ماں، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ وہ اس کی آنکھیں بابا جان جیسی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا انداز، وہ مجھے خوف دلاتا ہے۔ وادی کی سردارنی ایک لڑکی سے ڈر گئی۔ مجھے بوڑھی گھڑی سے ڈر لگتا ہے مہری۔ اچھا، آپ نے دوا کھا لی؟ اس نے موضوع بدل دیا۔ ہاں، بس اب سونے لگی تھی۔ دودھ پی کر سوئیے گا۔ وہ فون بند کرنے سے قبل ہدایات دینا نہیں بھولی۔ انہوں نے مسکرا کر ریسیور رکھا، پھر آنکھیں موند لی۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ بی بی جان کے کمرے کا دروازہ ہولے سے کھلا۔ ذرا سی درد سے جہانگیر اندر جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر گیسٹ روم تھا، جس میں بہت قریبی مہمان ہی ٹھہرائے جاتے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس تک گئے اور اپنا بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ مینال آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ آپ؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ہاں میں، انہوں نے سرد لہجے میں کہتے دروازہ بند کیا۔ حقارت بڑی نگاہ اس پر ڈالتے کرسی پر بیٹھے۔ سامنے اور مجھ سے بات کرو۔ اب برش رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی، کتنے پیسے چاہیے تمہیں، بولو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیک بک کھولی اور قلم کا ڈھکنا اتارا۔ اوہ، تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ بکواس بند کرو۔ مجھے میری ماں کے سامنے ذلیل کر کے تمہیں کیا ملا؟ اب اپنا یہ تماشا ختم کرو۔ جو رقم چاہیے اس میں بھر لو اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دفان ہو جاؤ۔ لیکن ابھی تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ باہر میں گیا ڈی این اے ٹیسٹ۔ میں نہیں مانتا کسی ٹیسٹ کو۔ مگر دنیا تو مانے گی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ بکواس بند کرو اور اپنی قیمت بتاؤ۔ تسلیم کر لیں مجھے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مائی فٹ، نہیں ہو تم میری بیٹی، کچھ نہیں لگتی تم میری۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ میں تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ ایک گسیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گئے۔ اف! مینال گہری سانس لیتی بیڈ پر گر گئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ ٹوں ٹوں کی آواز خاموش لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ تیسری گھنٹی پہ کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم مہر ماں کی آواز سنائی دی۔ ہائے مہر ماں، میں مراد، وہ ٹہلتا سا کہہ رہا تھا۔ رضا بھائی رپورٹس لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔
اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نہیں ہو؟ یہاں ہم انتظار کی سولی پر اٹکے ہوئے ہیں، سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں۔ بس میں سائٹ پر آ کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کیا ایک ہی ٹیسٹ سے سب پتہ چل جائے گا؟ ہاں مہرماں، رضا بھائی نے یقین دلایا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا، مگر مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور گرینی تو بہت ہی پریشان ہے۔ اوہو، تو تم انہیں تسلی دو، وہ حسب توقع پریشان ہو گئی۔ ان کو یقین دلاؤ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی ٹائم باہر کار کا ہارن بجا۔ مراد نے رک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رضا کی کار لون میں آ رکی تھی۔ رضا بھائی آ گئے ہیں، میں چلتا ہوں، جو بھی رزلٹ آیا میں تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ڈرائنگ روم کی طرف آ گیا۔ بڑے صوفے پر بی بی جان خاموش سی بیٹھی تھی، ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ان کے ساتھ سوہنی ہتھیلیوں پر چہرہ گرائے بیٹھی تھی۔